बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में वो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं जिस खबर का आपके साथ मैं प्रॉमिस करता रहा। ये जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर शाह के 2 रुकनी बेंच की जानिब से जो तौहीन अदालत केस की समाअत की गई, एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो शो काज नोटिस जारी किया गया और उस समाअत के दौरान जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से जो दलाइल दिए जा रहे थे, इस सारी अदालती कार्रवाई जज साहबान के रिमार्क्स पर जो खुशियां मनाई जा रही थी पीटीआई के सपोर्टर की जानिब से, चाहने वालों की तरफ से और मखसूस यूट्यूबर्स की जानिब से, तो मेरा आपके साथ प्रॉमिस ये था कि ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन या फुल कोर्ट के जो ख्वाब देख रहे हैं, ये तमाम जो ख्वाब हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। अब नाज़रीन, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। उस डेवलपमेंट के नतीजे में जो फुल कोर्ट का ख्वाब था वो भी धरा का धरा रह गया और जो पूरा एक खेल है या जो बाजी है, आप कह सकते हैं कि वो बाजी पलट गई है। अब मामला क्या हुआ है, ख़बर क्या है, तफसीलात क्या हैं, अभी कुछ देर में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 बड़े अहम ऐलानात किए गए हैं। सिर्फ 1 मिनट में, बल्कि 1 मिनट से भी कम वक्त में ये डिटेल आपके साथ शेयर करके जो हमारी बड़ी खबर है, जो हमारी टॉप स्टोरी है, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद एक बड़े फोरम से खिताब किया है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से, और इस खिताब के दौरान 2 बड़ी अहम बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई और इन दोनों बातों में इमरान खान साहब की रिहाई का जिक्र नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का जो है वो सेशन हो रहा है, इजलास हो रहा है, तो उसमें खान साहब का जिक्र कहाँ पे आना था। और वैसे भी नहीं लगता कि मुझे खान साहब का कोई डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर में या खिताब में कोई जिक्र आएगा। उसकी एक वजह है, दोपहर में वक्त मिला, कोई अदालती खबर ना हुई तो फिर वो मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रोग्राम, वो उम्मीदें कैसे उन पे पानी फिर गया है। वो नाज़रीन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक तो ये ऐलान किया है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे कि वो तेल पैदा करने वाले जो ममालिक हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे कि तेल की कीमतें कम करें। अब अमरीकी सदर बात करे तेल पैदावारी ममालिक से और कीमतों में कमी की बात करे, तो नाज़रीन अगर ये हो जाता है तो ये हमारे अवाम के लिए तो बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि तेल की कीमतें कम होने से पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें कम होंगी। उसका इफेक्ट फिर बाकी सारी चीज़ों पे भी पड़ता है, इकॉनमी पे बड़ा पड़ता है। आपके जो तरसीलात ज़र हैं, जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, बाहर से ख़रीदारी कर रहे होते हैं तेल की मद में, आपको ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। जब सस्ता होता है तो आपको कम डॉलर देने पड़ते हैं, तो एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा नाज़रीन, भारतीय सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की, मोदी सरकार की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करवाई जा सके। ये भारतीय सरकार और भारतीय वजारत खारजा के जो डिप्लोमेट्स हैं वो आजकल बड़े मुतरक हुए हैं। और साथ में नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमरीकी अपना सऊदी जो वली अहद हैं जनाब मोहम्मद बिन सलमान, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अमेरिका में 1 खरब बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें, यानी 1000 अरब बिलियन में, मतलब 1000 अरब, वो भी बिलियन डॉलर्स में, उसमें जो है वो अमेरिका में जो है वो करें सरमायाकारी। अब मुझे ज़्यादा हिसाब किताब का पता नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। 1000 बिलियन अरब या अरब बिलियन जैसे भी है, लेकिन इतनी अमाउंट का उन्होंने ऐलान किया है कि मैं मोहम्मद बिन सलमान से कहूँगा कि वो अमेरिका में इस हवाले से इन्वेस्टमेंट करें। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारी बड़ी खबर है। मंसूर शाह साहब ने नाज़रीन जो 13 जनवरी को जब उनके सामने ये केस लगा, जिसमें ये ऑर्डर पास किया गया कि देखें कि जो रेगुलर बेंचेस हैं उन्हें इस नौयत के केसेस जिसमें इंटरप्रिटेशन का या कोई सब्सटेंशिएट क्वेश्चन अराइज हो जाता है, वो सुनने से कैसे रोका जा सकता है। रेगुलर बेंचेस का जो दायरा अख्तियार है वो महदूद आप कैसे कर सकते हैं, ये तो अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। अब नाज़रीन वो जब 13 को जब इसकी समाअत हुई तो मंसूर शाह साहब ने 16 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया था। 16 जनवरी को बेंच में एक तब्दीली हुई
اور وہ روٹین کے مطابق نہیں تھی، کوئی اس میں کہتے ہیں نا ارادتاً بینچ کو تبدیل کرنا، ایسی کوئی اس میں ذرا برابر بھی ایلیمنٹ شامل نہیں تھا۔ لیکن بہرحال 16 کو منصور شاہ صاحب نے بینچ کی دوبارہ تشکیل کے لیے پہلے والا بینچ ریسٹور کرنے کے لیے، جس میں عرفان صادق خان صاحب کو شامل کیا جانا تھا، عقیل عباسی صاحب کو نکالا جانا تھا، وہ بینچ دوبارہ بنانے کا حکم دے دیا۔ اب اس آرڈر پہ جناب ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس صاحب نے عمل درآمد کر دیا۔ آرڈر آیا تو انہوں نے نوٹ بنوا کے آفس سے جو ہے وہ کمیٹی کو بھجوا دیا کہ یہ منصور شاہ صاحب کا بینچ کا آرڈر ہے، تو اس پہ آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے پرانے والا بینچ بحال کرنے کا کہا ہے۔ تو کمیٹی نے جب یہ دیکھا کہ اس میں تو آئین کی آرٹیکل 191(a) کی تشریح کا معاملہ ہے اور انڈائریکٹلی یہ 26ویں ترمیم کو جو ہے وہ گردن سے پکڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، تو کمیٹی نے یہ کیا کہ 20 کو وہ کیس نہیں لگایا۔ کمیٹی کی طرف سے یہ کیا گیا کہ اس کیس کو کانسٹیٹیوشنل بینچز کی جو متعلقہ ججز کمیٹی ہے اس کو بھجوا دیا گیا، اور جب متعلقہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کی کمیٹی کو بھجوایا گیا تو اس کمیٹی نے اس کیس کو 27 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا اور 8 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ اب اس 8 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، لیکن اس میں عائشہ ملک صاحبہ بھی ہیں جو یحییٰ فریدی صاحب کے بینچ میں شامل تھی، ان کو بھی شامل کیا گیا، باقی 7 ججز بھی شامل تھے۔ لیکن جب یہ کیس وہاں پہ ٹرانسفر ہوا تو 20 کو صلاح الدین احمد کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کے ان کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ یہ کیس آج لگا نہیں، میں تو کراچی سے آیا ہوں اس کیس کے لیے، لیکن آج نہ کیس فکس ہے، نہ ہمیں اس کیس کی فکسیشن کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ تو پھر منصور شاہ صاحب نے اس معاملے پہ ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کو بلایا، لیکن وہ تو علیل تھے، نذر عباس صاحب ان کی جگہ پہ جو ڈپٹی رجسٹرار ہیں ذوالفقار احمد صاحب پیش ہوئے۔ اب وہ ساری کہانی کو ناظرین اگر میں سکپ کرنا چاہوں تو چلے میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں۔ اب ایڈیشنل رجسٹرار کو جب نوٹس کیا گیا تو وہ کل وہ کمرہ عدالت میں پیش ہوئے، پرسوں بھی پیش ہوئے ذاتی حیثیت میں، لیکن کل انہوں نے اپنا جو تحریری جواب ہے وہ عدالت کے سامنے داخل کیا۔ اب اس جواب کے حوالے سے جج صاحبان کی طرف سے کہا گیا کہ اس میں تو نذر عباس صاحب نے یہ لکھا ہے کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ تو ناظرین میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا بکرا کس نے بنایا؟ کیا ججز کمیٹی نے جناب اپنے نذر عباس صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا، یا پھر بینچ کی طرف سے ان کو مبینہ طور پر جو ہے جان کی امان پاتے ہوئے کیا نذر عباس صاحب کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا گیا؟ یہ ناظرین واضح نہیں ہو سکا۔ لیکن کل کی جو سماعت ہے اس میں ایک جو ٹوسٹ دیکھنے کو ملا کہ منصور شاہ صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا، آپ اس کو یو ٹرن بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کہنا چاہیں تو، اس میں کہا کہ ہم نے اب 191(a) کو نہیں دیکھنا، ہم نے کیونکہ جواب آ چکا ہے جناب اپنے نذر عباس صاحب کا، اور ہم اس کنٹیمپٹ کے معاملے میں جانا نہیں چاہتے، اور نذر عباس صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے تو کمیٹی نے آرڈر کیا تھا تو میں نے اس کے اوپر جو آرڈر آیا میں نے تو اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کر دیا۔ تو منصور شاہ صاحب نے، عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ اب ہم کمیٹی کا جو فیصلہ ہے جس میں اس کیس کو تبدیل کیا گیا، اس کمیٹی کے فیصلے کا جائزہ لیں گے، اور اس میں بڑے سخت ریمارکس بھی کمیٹی کے جج صاحبان کے حوالے سے دیے گئے کہ ہم متعلقہ کمیٹی کو توہین عدالت کا نوٹس بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کریں گے، ہم گریز کر رہے ہیں، عدالتی تعامل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال کل فیصلہ محفوظ ہونے سے پہلے جو ایک ہوتا ہے نا ناظرین، کیونکہ بہت مرتبہ منصور شاہ صاحب نے خط لکھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سماعت کے لیے فکس کیا جائے، لیٹر بھی لکھے، جوڈیشل کمیشن میں بات کی، جیسے جمال خان مندوخیل کو لیٹر لکھا، اور بھی عدالت میں، کمرہ عدالت میں مختلف فورمز میں بیٹھ کے بھی، مختلف اجلاسز میں، کانفرنس میں بیٹھ کے بات کی منصور شاہ صاحب نے۔ اب وہ کیس تو جو عقیل عباسی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے اس کیس کے ٹیک اپ کرنے پہ چلو شکر ہے کہ 26ویں ترمیم والا کیس لگ گیا، کانسٹیٹیوشنل بینچ پہلے کہہ چکا تھا کہ ہم جنوری کے آخری ہفتے میں اس کیس کو لگائیں گے 26ویں آئینی ترمیم والا۔ اب وہ ملٹری کورٹ والا کیس لمبا ہو گیا۔ تو اب ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو کل ریمارکس دیا گیا، اور ریمارکس سے پہلے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، کچھ ریمائنڈ کروانا چاہوں گا کہ جو احسن بون صاحب سے، کیونکہ ان احسن بون صاحب عدالتی معاون کے دلائل سے پہلے جو دلائل دیے جا رہے تھے ناظرین، وہ ایسے تھا کہ جج صاحبان جو سوالات پوچھ رہے تھے، جو ریمارکس دے رہے تھے، ان کے ساتھ وکلا کے جو دلائل تھے، جس میں صلاح الدین احمد تھے، جس میں جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب تھے، منیر ملک صاحب تھے، حامد خان صاحب تھے، وہ جج صاحبان کے ریمارکس اور سوالات سے ان کے جو دلائل تھے بڑے مطابقت رکھتے تھے، ان میں بڑی کانسونینس تھی۔ لیکن جب خواجہ حارث صاحب نے دلائل دیے، اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا،
اٹارنی جنرل صاحب نے دلائل دیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دائرہ اختیار محدود ہے، لیکن آج جو دلائل دیے نا اپنے احسن بھون صاحب نے، تو احسن بھون صاحب نے اپنے دلائل میں جتنے بھی عدالتی معاونین یا وکلا عدالت میں دلائل دے رہے تھے ان کے تمام کے دلائل کو بھون کے رکھ دیا۔ اب احسن بھون صاحب نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد اس میں لکھا گیا ہے 26ویں ترمیم میں کہ یہ کیس فوری طور پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جائیں گے، تو آپ اس کیس کو سن نہیں سکتے، آپ کوشچن بھی فریز نہیں کر سکتے، آپ کوشچن فریز کر کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بھجوائیں گے۔ تو کل کا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد ہمارے بہت سارے ساتھی بڑے خوش تھے، حشاش بشاش تھے۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ نے مٹھائیاں رسگلے نہیں کھانے، ابھی ایک سرپرائز آنا ہے، وہ سرپرائز جب آئے گا تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو میرا پرومس یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس وقت جب یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ اب ناظرین وہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اور ڈیولپمنٹ ناظرین یہ ہے کہ جو ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں نذر عباس صاحب، ان کی طرف سے جو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا جو فیصلہ ہے، اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو 20 جنوری کا شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ ابھی تک ویب سائٹ پہ جاری نہیں ہوا، ہم نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں وہ لکھا گیا ہے نہیں لکھا گیا، لیکن شو کاز نوٹس کا فیصلہ ہم نے نہیں دیکھا، ویب سائٹ پہ جاری نہیں ہوا۔ تو نذر عباس صاحب نے توہین عدالت کا جو شو کاز نوٹس ہے اسے سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل میں چیلنج کر دیا ہے۔ یعنی اب انٹرا کورٹ اپیل جو نذر عباس صاحب نے دائر کی ہے اس سے تو بظاہر لگتا ہے، کیونکہ شاہ جی تو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنے جا رہے تھے جو ان کے کل کے ریمارکس تھے نذر عباس صاحب کے خلاف، لیکن انہوں نے جو شو کاز نوٹس کو چیلنج کیا ہے تو اس سے بظاہر لگتا ہے کہ اسکیپ کوٹ جو بنایا گیا ہے، جو بات انہوں نے اپنی تحریری جواب میں لکھی نذر عباس صاحب نے، وہ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اس بینچ کی طرف سے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین، یہ سرپرائز ایڈیشنل رجسٹرار نے دیا ہے یا چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے دیا، لیکن یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل نذر عباس صاحب کی سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے، اور اس انٹرا کورٹ اپیل پہ ناظرین جو بینچ بنا ہے 6 رکنی، یہ 27 جنوری کو 1 بجے اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اب اس ناظرین 6 رکنی بینچ میں جو سربراہ ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، جسٹس حسن نظر رضوی صاحب ہیں، جسٹس شاہد وحید ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں، اور نذر عباس صاحب نے انٹرا کورٹ اپیل میں اپنے لیے جس وکیل کی خدمات حاصل کی ہیں وہ وکیل ناظرین ایڈوکیٹ شاہد کمال صاحب ہیں۔ اب ناظرین پیر کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے، تو جو فیصلہ منصور شاہ صاحب نے محفوظ کیا تھا کل کہ ہم معاملے پر غور و خوض کرنے کے بعد یہ فیصلہ اناؤنس کریں گے، تو اس ڈیولپمنٹ کے بعد انٹرا کورٹ اپیل کی فکسیشن کے بعد ناظرین اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ جی کے پاس پیر 1 بجے تک کا وقت ہے، یعنی پیر 1 بجے تک کا منصور شاہ صاحب کے بینچ کے پاس وقت ہے کہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے وہ فیصلہ اناؤنس کر دیں۔ اب ناظرین یہ فیصلہ اناؤنس ہو 27 جنوری کو دن 1 بجے تک یا اناؤنس نہ ہو، دونوں صورتوں میں فیصلہ آ جائے یا فیصلہ محفوظ پڑا رہے، جب ایک 6 رکنی بینچ جمال خان مندوخیل صاحب والے اس کیس کی سماعت کرے گا، اب اس میں کوئی دوسرا فریق تو ہے نہیں، اس میں دوسرا فریق تو عدالت ہے جو شوکاز نوٹس جاری کرنے والی ہے، اور پہلے فریق جو ہے وہ نذر عباس صاحب ہیں۔ نذر عباس صاحب نے یہ نوٹس چیلنج کر دیا ہے، تو 27 جنوری کو جب یہ 6 رکنی بینچ بیٹھ کے منصور شاہ صاحب کے بینچ کا جو فیصلہ ہے جس میں شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، اس شوکاز نوٹس کے فیصلے کو سسپینڈ کریں گے، معطل کریں گے، حکم امتناع جاری کریں گے، تو اس شوکاز نوٹس کے فیصلے پہ جو منصور شاہ صاحب نے 20 جنوری کو دیا، اس پر جو کنسٹرکٹ کی گئی جتنی بھی عمارت ہے وہ ساری کی ساری ناظرین وہیں پہ رک جائے گی۔ فیصلہ سنانے سے بھی منصور شاہ صاحب کو روک دیا جائے گا، ان کے بینچ کو روک دیا جائے گا، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب جمال خان مندوخیل صاحب اس کیس کی سماعت کرتے ہیں 27 جنوری کو، اور وکیل صاحب کہیں گے کہ وہاں پر جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے وہ غیر قانونی تھا، اللیگل تھا، میں نے تو آرڈر جاری کر دیا تھا، تو میرے خلاف شوکاز نوٹس واپس لیا جائے، تو جب ان کے شوکاز نوٹس کے اوپر ان کی استدعا کو اگر اپنا مندوخیل صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا تو وہ کاروائی تو وہاں پہ رک جائے گی، وہ ساری کاروائی وہیں پہ ختم ہو جائے گی، تو پھر فیصلہ ناظرین وہ فل کورٹ کی امیدیں، وہ خواب، وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ پھر فیصلہ جو ہوگا وہ پھر منصور شاہ صاحب والا نہیں ہوگا، اگر حکم امتناع ہو جاتا ہے، اگر انٹرا کورٹ اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر فیصلہ منصور شاہ صاحب والا ہوگا، لیکن بہت کم امکان لگتا ہے جس طریقے سے یہ انٹرا کورٹ اپیل فکس ہوئی ہے، بہت ہی مائنر سا امکان لگتا ہے کہ شاید اس میں مندوخیل صاحب جو ہیں وہ انٹرا کورٹ اپیل نذر عباس صاحب کی ایکسیپٹ نہ کریں، یہ بڑا مائنر سا امکان مجھے نظر آتا ہے، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ جس طریقے سے پروسیڈنگ چلی
کیونکہ کنٹیمپٹ کے دائرے سے باہر پروسیڈنگ ہو رہی تھی، کنٹیمپٹ کے دائرے سے آگے جا کے پروسیڈنگ ہو رہی تھی. یعنی شو کاس نوٹس کا کیس ہے، اس میں بات چیت کچھ اور ہو رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کی ہو رہی ہے، آرٹیکل 191 کی ہو رہی ہے، 191A کی ہو رہی ہے. تو یہ ناظرین جو ہے وہ انٹر کورٹ اپیل جو میں نے آپ کے ساتھ خبر کا وعدہ کیا تھا. باقی دوپہر میں ناظرین ولاگ کریں گے، اور دوپہر کے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ اہم ڈیولپمنٹس اور بھی ہیں. اور میں ایک ہنٹ آپ کو دے دیتا ہوں، اور وہ ہنٹ ناظرین یہ ہے کہ لڑائی کے بعد والا تھپڑ، لڑائی کے بعد والا تھپڑ. اور یہ جو میں نے آپ کو ایک سلگ دیا ہے، ایک چھوٹی سی لائن بتائی ہے ولاگ کی، یہ عمران خان صاحب کے لیے بری خبر ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.